अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे पीछे एक स्तूप आपको नज़र आ रहा होगा जो कि माणक्याला टॉप का एक गांव है। रावलपिंडी से तकरीबन 36 किलोमीटर जनूब मशरक़ में ये स्तूप माणक्याला टॉप गांव में मौजूद है, जिसे मांगा भी कहा जाता है, और राजा माणक ने इस गांव को आबाद किया था। इसी स्तूप के साथ दो किस्से तारीख़ी मंसूब हैं, जिनमें से एक तारीख़ ये बताती है कि सदियों पहले का एक ये किस्सा है कि यहाँ इसी इलाके में सत्तू शहज़ादा और उसके दो भाई जंगल से गुज़र रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक शेरनी है जिसने 7 बच्चों को जन्म दिया है। जो शेरनी है वो बहुत कमज़ोरी की हालत में है, और ना वो अपने खाने का बंदोबस्त कर सकती है और ना ही अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। तो ये देखकर सत्तू शहज़ादे को बहुत तकलीफ़ हुई, तो उसने फ़ैसला किया कि इस शेरनी की मदद करनी है। तो फिर सत्तू ने अपने जो दो भाई हैं उनको चालाकी से ये कहकर घर भेज दिया कि मैं इन जो शेरनी है और उसके बच्चों के खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जब उसके भाई घर चले गए तो सत्तू ने ये सोचा कि अगर एक जान इन 8 के लिए जाती है तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है। शेरनी की और उसके बच्चों की जान बचाने के लिए सत्तू शहज़ादे ने अपने आप को शेरनी के हवाले कर दिया। तो जब उनके भाइयों ने देखा कि सत्तू अभी तक वापस नहीं आया, उसे देर हो गई है, तो अपने भाई को ढूंढने के लिए उसी जंगल में निकल पड़े और उसी मकाम पर आए जहाँ पर वो शेरनी मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि भाई को शेरनी ने खा लिया है, तो ये इस तरह की हमदर्दी और रहमदिली और जो कुर्बानी है, ईसार है, उसको देखते हुए उसके भाइयों ने जो है यहाँ पे एक यादगार तमीर की। ये तो थी एक कहानी जो कि इस स्तूपा के साथ मंसूब की जाती है, और दूसरी कहानी आपको बताने से पहले आपको इस माणक्याला जो स्तूपा है उसकी लोकेशन के बारे में आपको बताते हैं। अभी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप मेरे सामने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे देख सकते हैं। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पहले अपग्रेडेशन से पहले इसे जीटी रोड कहा जाता था। ये जो प्रोजेक्ट है वो इस्लामाबाद से लेकर जो रवात शहर है वहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और रवात तक इसे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो रवात के बाद फिर जीटी रोड और नेशनल हाईवे 5 स्टार्ट होता है। तो अभी हम रवात शहर जाएंगे और वहाँ से फिर तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले के बाद माणक्याला स्तूपा मौजूद है। तो आइए अभी सफ़र की शुरुआत करते हैं और जो रवात शहर है वहाँ पे मुलाकात होती है, और फिर रवात शहर से 2 रास्ते निकलते हैं। तो वहीं फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। अभी हम रवात शहर में पहुंच चुके हैं, और रवात शहर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पिछली दफ़ा मैंने YouTube पर एक वीडियो रखी है। जिसने नहीं देखी वो इसकी हिस्ट्री के बारे में अब मेरी वीडियो YouTube पे देख सकता है। तो ये आप मेरे सामने जीटी रोड देख सकते हैं, और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं माणक्याला स्तूपा के लिए।
ایک تو یہ سیدھا جی ٹی روڈ جا رہا ہے جو کہ آگے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر آگے شاہ عالم خان نمبردار کا جو ایک گاؤں ہے وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ تقریباً 10 کلومیٹر مانکیالہ روڈز پہ ہم چڑھیں گے اور پھر مانکیالہ اسٹوپا سیدھا ہم جائیں گے. اور جو دوسرا روڈ ہے وہ یہیں روات سے لیفٹ سائڈ پہ نکلتا ہے جو کہ کلر سیداں کے لیے جاتا ہے. تو اگر ہم کلر سیداں والا روڈ لیتے ہیں تو یہاں سے تقریباً مانکیالہ کا جو اسٹوپا ہے وہ 13 کلومیٹر پڑتا ہے. چونکہ میں نے بہت دفعہ جی ٹی روڈ پہ سفر کیا ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ آج کلر سیداں والے روڈ سے سفر کرتے ہیں. یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر سفر زیادہ بنتا ہے مگر اچھا ہے کہ کوئی نئی چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے اور نیا راستہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. ابھی ہم کلر سیداں روڈ پہ ہیں اور سیدھا کلر سیداں کے لیے روڈ جاتا ہے اور ابھی ہم نے رائٹ سائڈ مڑنا ہے ساگری اور توپ مانکیالہ کے لیے. تو پھر جب ساگری کا گاؤں آئے گا تو ہم نے پھر لیفٹ مڑنا ہے مانکیالہ روڈ پر. تو یہاں سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر ابھی مانکیالہ اسٹوپا کا سفر بنتا ہے. تو انشاءاللہ وہاں پہنچتے اور ملاقات ہوتی ہے. پھر دور آتا ہے 563 قبل مسیح کا، جب ہمالیہ کے پہاڑوں میں ایک راجا رہتا تھا جسے راجا سدھودنا کہا جاتا تھا اور اس کی جو بیوی تھی اسے مایا کہا جاتا تھا. تو راجا سدھودنا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے انہوں نے سدھارتھ گوتم کا نام دیا. سدھارتھ گوتم کے جنم سے پہلے سدھودنا کو نجومی نے یہ بتایا تھا کہ جو آپ کا بیٹا ہے یا تو عظیم بادشاہ بنے گا یا ایک بہت بڑا درویش اور روحانی رہنما بنے گا. تو یہ چیز سن کر سدھودنا کو بہت تکلیف ہوئی چونکہ وہ سدھارتھ گوتم کو ایک عظیم بادشاہ بنانا چاہتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ راجا سدھودنا نے اپنے بیٹے گوتم سدھارتھ کو تقریباً 29 سالوں تک اپنے محل سے باہر جانے نہیں دیا اور جو بھی آسائشیں تھی، سہولتیں تھی
اور جو عیاشی کی زندگی تھی 29 سالوں تک اپنے بیٹے گوتم سدھارتھا کو مہیا کی۔ سدھارتھ گوتم نے ایک عورت یشودھرا سے شادی کی اور جن میں سے اسے ایک راہل نامی بیٹا بھی پیدا ہوا۔ 29 سال کی عمر میں سدھارتھ محل سے باہر نکلا اور اس نے 4 نظارے دیکھے، جس میں سے سب سے پہلے اس نے ایک بوڑھا شخص دیکھا اور اسے پہلی بار بڑھاپے کی جو تکلیف ہے اس کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اس نے بیمار انسان دیکھا جس نے اسے دکھ اور تکلیف کی جھلک دکھائی۔ ایک جنازہ دیکھا جس سے موت کی حقیقت اس کے سامنے آئی۔ ایک فقیر دیکھا جو دنیا کے غموں سے بے نیاز سکون سے جی رہا تھا۔ سدھارتھ اندر سے ہل کر رہ گئے۔ ان کے محل کی دیواریں اب قید بن چکی تھی۔ ایک رات بیوی اور بیٹے کو سوتا چھوڑ کر وہ چپکے سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گئے۔ ان کی روانگی کو عظیم ترک دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سدھارتھ نے جنگلوں کا رخ کیا۔ وہ برسوں تک یوگیوں، سنیاسوں، گروؤں سے ملتے رہے، تپسیا کرتے رہے، بھوکے پیاسے رہے، مگر پھر بھی اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے نہ مل سکی۔ پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ عیش کریں گے نہ خود کو تکلیف دیں گے، بلکہ درمیانی راستہ اپنائیں گے۔ وہ ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ مقام آج بھی بودھ گیا کے نام سے مشہور ہے۔ تقریباً 7 دن کی ریاضت کے بعد اسے انلائٹمنٹ ملی، یعنی سچ کا جو راستہ تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے مل گیا، اور جو زندگی کا مقصد تھا اس نے وہ پا لیا۔ سچ کی تلاش ملنے کے بعد سدھارتھ گوتم کو بدھ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ گوتم بدھ نے دنیا کو بتایا کہ زندگی دکھ سے بھری ہوئی ہے، اور دکھ کی جو جڑ ہے وہ خواہشیں اور لالچ ہے، اور اس خواہش اور لالچ کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ اس کے لیے اس نے کچھ راستے بتائے جن پہ چل کر دکھوں کا خاتمہ ممکن تھا۔ اس نے بتایا کہ صحیح سوچ ہونی چاہیے، صحیح نیت ہونی چاہیے، صحیح عمل کرنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، صحیح روزگار کرنا چاہیے، صحیح کوشش کرنی چاہیے، صحیح توجہ ہونی چاہیے اور صحیح دھیان لگانا چاہیے۔ انہوں نے مذہب، ذات پات، امیری غریبی سے ہٹ کر صرف انسان کو اہمیت دی۔ راجے بھی ان کے شاگرد بنے اور فقیر بنے۔ 80 برس کی عمر میں کوشی نگر کے مقام پر بدھ نے اپنی آخری سانسیں لی، اور گوتم بدھ کا آخری پیغام یہ تھا کہ ہر چیز فانی ہے، خود کو چراغ بناؤ اور سچائی کا راستہ اپناؤ۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، مگر گوتم بدھ کی تعلیمات دنیا کے کونے کونے میں گونجتی رہتی ہیں۔ سکون، عدم تشدد، سچائی اور ہمدردی کے چراغ بدھ کے لفظوں سے جلتے رہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ اسٹوپا غالباً کوشان بادشاہ کنشک نے 128 تا 151 عیسوی کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک متبادل نظریہ یہ ہے کہ یہ ان 84 اسٹوپاؤں میں سے ایک ہو سکتا ہے جو موریہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اشوک نے بدھ کی راکھ محفوظ کرنے کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ 1808 عیسوی میں برطانوی سفیر ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفنسٹن نے افغانستان کے سفر کے دوران اس مقام کو دستاویزی شکل دی۔ بعد ازاں 1830 عیسوی میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ جین بپتائسٹ وینچورا نے یہاں کھدائی کی اور بدھ مت کے تبرکات دریافت کیے۔ یہ تبرکات بعد میں جیمز پرنسپ کو منتقل کیے گئے اور آج یہ برٹش میوزیم لندن میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ اسٹوپا پتھر اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا ڈایامیٹر تقریباً 21 میٹر اور موجودہ اونچائی تقریباً 17 میٹر ہے۔ اس کا بیرونی حصہ ابتدا میں باریک تراشے گئے پتھروں سے مزین تھا اور ممکنہ طور پر اس پر پلستر بھی کیا گیا تھا۔ اسٹوپا کے نچلے حصے میں آج بھی زینتی تعمیراتی عناصر جیسے کہ ستون نما پلاسٹرز اور ریلنگز کے آثار موجود ہیں، جو اس کے کثیر منزلہ ڈھانچے کی علامت ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں۔ گوتم سدھارتھ چاہے ستو شہزادے کے روپ میں اس دنیا میں آئیں، چاہے گوتم سدھارتھا کے روپ میں اس دنیا میں آئیں،
گوتم کا پیغام صرف پیار، محبت، عدم تشدد، برداشت، قربانی، ایثار، ہمدردی، رحم دلی، یہی پیغام اس کا دونوں اپنے جنم میں تھا۔ یہ اس کا پلیٹ فارم ہے اور پلیٹ فارم کے اوپر یہ اسٹوپ بنا ہوا ہے، اور اس پلیٹ فارم کی آپ کالمز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کالم کے ساتھ یہ ایک کیپیٹل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں اسٹوپا کے لیے، تو اس کا یہ پلیٹ فارم ہے، اور یہاں سے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور یہیں سے پھر وہ اوپر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو یہاں سے آپ کو کالمز نظر آ رہے ہوں گے، اور کالمز کے اوپر چوٹی پہ ایک کیپیٹل بھی بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ زیادہ تر اس کی جو تعمیر ہے وہ پتھروں سے کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے یہ جو پتھر ہیں وہ کس پہاڑ سے نکالے گئے تھے، اور یہاں پر وہ کیسے لائے گئے تھے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی پہاڑی موجود نہیں ہے اس اسٹوپا کے ساتھ۔ اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑھیاں موجود تھی کسی دور میں، اور یہاں سے لوگ چڑھ کر پھر اوپر جایا کرتے تھے۔ بدھ کی جو خدمات تھی انسان ذات کے لیے، ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہاں سے بھی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور ابھی جو کہ سیڑھیوں کے جو نشانات باقی بچے ہیں، مگر ساری جو سیڑھیاں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس اسٹوپا کا جو رینوویشن کا کام ہے وہ گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیڑھیاں ہیں ان کو مرمت کے بعد یہ شکل دی گئی ہے، اور جو پہلے میں نے آپ کو سیڑھیاں دکھائی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، اور ان سیڑھیوں کو رینوویٹ کیا گیا ہے اور یہ پرانی شکل میں بحال کی گئی ہیں۔ یہ ایک کالم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ کالم اور اس کے بالکل ہی اس کالم کے چوٹی پر آپ ایک کیپیٹل دیکھ سکتے ہیں، جو کالم اور جو اس کے کیپیٹل کے اوپر کا جو وزن ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے یہ کیپیٹل بنایا جاتا ہے۔ اور اس کیپیٹل پہ بھی آپ ریلیف جو ورک ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیور ایک بدھسٹ آرکیٹیکچر کا پارٹ ہے۔ تقریباً 1900 سال پرانا یہ اسٹوپ ہے، اور یہ ابھی خستہ حالت میں ابھی موجود ہے۔ یہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پتھر تھے یا اسٹرکچر تھا اوپر والا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور بہت سارے جو اس میں سے پتھر تھے وہ نکالے گئے ہیں، یوز کیے گئے ہیں، یا شاید لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ اس کے نیچے کوئی خزانہ چھپا ہے، اور انہوں نے پھر
اس کی کھدائی شروع کی ہو اور اس کو نقصان پہنچایا ہو۔ یہاں پہ اس کی مرمت کا کام تو جاری ہے، مگر میں نے یہ فیل کیا ہے، دیکھا ہے کہ کام بہت سلو چل رہا ہے، اور اس کی جو مرمت کا کام ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ کیے جائیں، تاکہ یہ جو ایک تاریخی ورثہ ہے ہمارا وہ محفوظ کیا جا سکے اور جو مزید اس کو نقصان ہو چکا ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ ابھی میری ایک لوکل سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹوپ ہے، اور یہاں پہ جو جاپانیز ہیں، کورینز ہیں اور چائنیز جو بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے رہتے ہیں، اور اس جگہ پہ کورینز نے بھی کچھ کھدائی کی ہے، اور یہاں سے کوئی خاص چیزیں نہیں ملی، مگر جو چیزیں ملی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکال کے لے کے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا آرکیولوجیکل اثاثہ ہے ہمارا، اور یہ بہت ہی تاریخی اثاثہ ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری تاریخ میں دلچسپی نہیں رہی ہے، اور تاریخ کے شاید ہم دشمن ہیں، چونکہ یہ اس طرح کی جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹوپا ہے، اگر کسی اور کنٹری میں ہوتا تو اس کی بہت بڑی حفاظت کی جاتی، اور جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس کی حفاظت کرتے، ان کا خیال رکھتے، مگر چونکہ ہمارے لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی جو اثاثے ہیں ہمارے ان کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے، اور ان کی جو ہے وہ حفاظت ہم نہیں رکھ پاتے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے اس اسٹوپ کی جو بحالی ہے اس کو تیزی سے کام جاری رکھا جائے، اور اس کا جو مرمتی کام ہے وہ جلد مکمل کیا جا سکے، تاکہ اس طرح کا جو اسٹوپا ہے اس کو پریزرو کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی اقدامات کیا جائیں کہ جو ہماری تاریخی اثاثے ہیں، تاریخی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، تاکہ اس کے علاوہ جو ہزاروں ہماری ورثے ہیں، اثاثے ہیں، ان کو بھی بچایا جا سکے، کیونکہ گورنمنٹ چاہے کتنا بھی کوشش کرے ان چیزوں کو محفوظ بنانے کے لیے، جب تک لوگوں میں کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگوں کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے، تو جو گورنمنٹ کی اپنی کوششیں ہیں وہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کو تاریخ کے بارے میں پڑھانا چاہیے، اور جو بھی ہماری تاریخ ہے اس خطے کی وہ لوگوں کو پڑھانا چاہیے، تاکہ جو لوگوں میں احساس ذمہ داری ہے وہ بھی پیدا ہو سکے۔ تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جانی ٹریول کو سبسکرائب کریں، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر جس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اس سے ریکویسٹ ہے کہ جانی ٹریولز کا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں، پریس کریں، تاکہ جو فریش نیو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ سکے۔ تو امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔